जवानों, बड़े गुनाहों में एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित्न में यह रवायत मौजूद है। आका फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, व ज़लज़लतिन, ज़लज़लों का, फरमाया इन्हें जमीन में तनसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? इज़्ज़त तुखिज़ल फ़ैउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी वो जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वज़्ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। व तुअल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल खुमूर, शराबें आम हो जाएंगी। एक साहबी हुजूर से अर्ज करते हैं, हुजूर कयामत की कोई निशानी इरशाद फरमाए, कयामत कब आएगी? तो मेरे नबी फरमाते जब माएँ जलील हो जाएगी तो कयामत आ जाएगी। और ये घर घर की कहानियां हैं। मुझे एक खातून मिली, मैंने उसका चेहरा उतरा हुआ देखा, मैंने कहा बहन खैरियत? तो फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा कुछ इरशाद तो फरमाए, कुछ आंसू थमे। तो मुझे कहती हैं कि आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के अपने सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। वो इतना नालायक बेटा, फरमाया जब मैं जलील हो जाएगी तो कयामत आ जाएगी। उसने मेरी ये बातें सोशल मीडिया से सुनी, मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने फिर आप दीदा देखा। मैंने कहा बहन फिर मारा है उसने? तो मुझे कहती उसने नहीं मारा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? वो कहती मैंने तेरी बातें सुनी है, लोग बहुत सारे सामने बैठे हुए थे, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं कितने लोगों ने मेरे बेटे को बद्दुआ दी होगी और तू थप्पड़ मार रहा है, तू सर पे लोहे की कोई चीज मार रहा है। वो तेरी हदायत की दुआएं मांग रही है, तेरी जिंदगी मांग रही है। फरमाया जब माएं जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। फरमाया ये दोस्त को देखकर बाहें फैलाएंगे, यार आएगा, कुंडा खड़काएगा, जहां जी चाहेगा ले जाएगा, वफा की रीत नभाएगा। बूढ़ी मां बूढ़ा बाप कह रहा होगा, परवाह नहीं करेंगे। आज हम देख नहीं रहे हालात ऐसे। आज बूढ़े मां बाप औलाद के रवैयों से नाला नहीं। कभी मां बाप इस बात से डरते थे कि बच्चे नाराज हो गए तो घर से चले जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे। लेकिन अब मां बाप को यह नहीं डर होता कि रोटी नहीं खाएंगे या घर से चले जाएंगे, घर में रहेंगे और सामने बैठ के खाना खाएंगे। अब मां बाप को डर यह होता कि कहीं नालायक मुंह पे थप्पड़ ना मारे। तो आज हम वो रवैये देखते हैं। जवानों, इनकी खिदमत करो और इनकी जिंदगी में करो। यकीन जानो ये चले जाएंगे तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने पढ़ा है, हमने मुशाहिदे किए, हमने देखे हैं ऐसे लोग जिन्होंने खिदमत वाली जिंदगी गुजारी, वो लोग आज भी जिंदा हैं, उन लोगों के नाम भी जिंदा है। वो माशरे में बाइज्जत बावकार जिंदगी गुजार रहे हैं। ये खिदमत गुजार बेटों की कहानी है। मैंने इब्ने कसीर में एक वाकया पढ़ा है, पिछली उम्मतों का तस्करा है। एक बूढ़ा 4 बच्चे रखता था। बूढ़ा जिंदगी मौत से जंग लड़ने लगा, बिस्तरे अलालत पे है, बोलो बरास चारपाई पे है। जो सबसे छोटा बच्चा था, बेटा था, उसने अपने भाइयों को बुला लिया और कहा वालिद इस वक्त जिंदगी मौत की कशमकश में है, उन्हें खिदमत की जरूरत है। अगर वालिद की खिदमत मैं करूं तो वरासत से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप करो तो आपको नहीं मिलेगा। तीनों ने नजरें मिलाई, कहा बूढ़ा बाप तेरा, वो दौलत ले उड़े। और इसने तादम आखिर जब तक बाप जिंदा रहा खिदमत की। और जब वालिद दुनिया से जाने लगा, हमारे देहातों में जब माँ बाप राजी हो ना तो अपनी औलाद को कहते जा पुत्र तेनू सत्ते खैरा ने, और खैर ही होती है, यकीन जानो। बूढ़ा बाप जाने लगा तो कहा बेटे मैं राजी हूं, माइशत कमजोर है। एक शब सोया, ख्वाब में एक अल्लाह का बंदा मिला, कहा फला शजर के नीचे 100 दिरहम पड़ा है, जाओ उठा ले आओ। तो फरमाते मैंने सवाल किया उसमें बरकत है, क्योंकि कसरत और है बरकत और है। कहा बरकत नहीं है। कहते दोबारा मुझे फिर दूसरी शब मिले तो उन्होंने कहा वहां 10 दिरहम पड़े। मैंने कहा बरकत है, कहा बरकत नहीं है। तीसरे दिन फिर मिले, कहा वहां 1 दिरहम पड़ा है, कहा बरकत है, कहा हां उसमें बरकत है। फरमाते मैं गया वहां से दिरहम उठाया, बाजार चला गया,
وہاں ایک شخص آواز لگا رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں. کہتے میں نے درہم دیا, مچھلیاں گھر لے آیا, پیٹ چاک کیے تو ان دونوں سے 2 موتی نکلے, اور وہ موتی بڑے قیمتی تھے. وہ ایک موتی لے کے بازار گیا, سونار کو دکھایا, بھلا زمانہ تھا, آج تو دا لگا لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بادشاہ وقت تک پہنچی, اس نے جواہری بلائی. اس ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 درہم, 20,000 درہم. نہیں دوستو, اس ایک موتی کی قیمت 30 خچر. ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے ایک موتی کی قیمت طے پاتی ہے. وہ سونا اٹھا کے گھر لے جاتا ہے. بادشاہ نے دوبارہ بلایا, کہا تیرے پاس کوئی اور قیمتی موتی ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. قیمت کہا ڈبل لوں گا. 60 خچر اس پہ سونا لاد کے لے گیا. یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر آدمی وہ ٹھہرا. کون؟ جس نے بوڑھے باپ کی خدمت کی. اور دولت ہی سب کچھ نہیں, یہ ٹگئی سب کچھ نہیں. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. ہم دیکھتے ہیں, یقین جانو, جب یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے نا, تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. بھائی جھگڑتے ہیں کہ فلاں پلاٹ جو تھا اچھی جگہ پہ تو وہ خود رکھ لیا اور مجھے گلی والا دے دیا جو 10 سال بعد بھی اسی قیمت میں ہوگا. بھائیوں کے جھگڑے مکان پہ, بھائیوں کے جھگڑے جو ہے وہ پلاٹ پہ, گھروں پہ ہوئے. لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو اس وقت یہ تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. بچپن میں لڑائی ہوتی تھی کہ ماں میری ہے باپ میرا ہے. کاش کہ یہ لڑائی بڑھاپے میں بھی آ جاتی تو کتنا خوبصورت ماحول ہوتا. لیکن بڑھاپے میں جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو اب سارے بھائی جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ کسی اور بھائی کے کھاتے میں چلے جائیں. ایک کہتا تمہیں تو پتہ ہے میرے بچے زیادہ ہیں, خرچے زیادہ ہیں اور میرا گھر بھی چھوٹا ہے. یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ باپ کے لیے 4 پائی کی جگہ نہیں, باپ کو 2 وقت کا کھانا نہیں تو دے سکتا. آج کہتا ہے کہ باپ کھانستا ہے اور میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, انہوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے. تو بچپن میں بیمار ہوا, ساری رات باپ تیرے پاس بیٹھا رہا, تیری بوڑھی ماں تیرے پاس بیٹھ کے تیری جو ہے وہ عمر کی دعائیں مانگتی رہی, اور وہ صبح اٹھ کے پھر کام پہ چلا گیا. آج باپ کھانستا ہے تو کہتا کہ میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. آج ہمیں یہ اچھے نہیں لگے. آج 2 وقت کا کھانا دینے سے بھی ہم جو ہے نا وہ مجبور جو ہے وہ قاصر ہیں. تم پیچھے پلٹ کے دیکھو, 5 بھائی تھے تم, اور وہ اکیلا کفیل تھا تمہارا, اکیلا کمانے والا تھا, 18 گھنٹے کام کرتا تھا. کیا مصیبت پڑی تھی انہیں؟ 3 بھائیوں کو اٹھاتا اور دارالامان میں چھوڑاتا, یتیم خانے میں تمہیں چھوڑاتا, کسی کے آگے دامن نہیں پھیلانے دیا. اور تمہاری جو ہے وہ تمہارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا. تم جن دوستوں میں بیٹھتے ہو, جن لوگوں میں بیٹھتے ہو, اس چیز کا بھی خیال رکھا. اچھا لباس دیا, اچھا کھانا دیا. لیکن آج بوڑھوں کی باری آئی تو تمہیں بات کرتے ہوئے بھی خیال نہ آیا. کوئی کہتا ہے مہینہ میرا نکلوا دے, کوئی کہتا ہے 4 مہینے تو رکھا پاس. دوستو یہ بہت بڑی دولت ہے اور ہم سے بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. ہم زیادتی کر رہے ہیں یقین جانو ان بوڑھوں کے ساتھ. یہ ناراض گئے تو میرا رب ناراض ہو جائے گا. ان کی قدر کرو یار, یہ دوبارہ نہیں آئیں گے, واللہ نہیں آئیں گے. میرے پاس ایک بوڑھا آ کے بیٹھ گیا, آنکھوں میں آنسو سے مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک مسئلہ تے دسو. میں نے فرمایا بابا جی, مجھے فرماتے جنہیں ماں ویکھی نہ آئے اودا کی بنے گا. کہیں بچپن میں ماں بچھڑ گئی اور آج آرزو کرتا ہے کاش ماں ہوتی تو خدمت کرتا. مجھے وہ نلائق نکمے بیٹے یاد آئے جنہوں نے دھکے دے کے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا. ان کی قدر کرو یار. اور ماں باپ کی کمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرما رہے ہیں. حضور فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بھی دکھایا. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں, یہ مکی دور نہیں, یہ مدنی دور ہے. یہاں پلکے بچھائے کھڑے ہیں صحابہ, یہاں آداب کی آیتیں بھی اتر چکی ہے. حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور چھم چھم آنکھیں برسنے لگی. آنکھیں کیوں برسی؟ حضور کو اپنی بچھڑی ماں یاد آ گئی. اور یار حضور ابھی شکم مادر میں تھے, ابھی دنیا پہ آئے نہیں تھے کہ سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا. در یتیم پیدا ہوئے. 6 سال کی عمر میں ماں ابوا کے ٹیلے پہ آخری سانسیں لی تھی. حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور بچھڑی ماں یاد آ گئی.
یار یہ انسانی فطرت ہے. دکھوں کا دور دیکھا ہو, خوشحالی آئے نا تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے اور میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میرے ایک دوست انہوں نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد پیش کی تو وہ آپ دیدہ ہو گیا. میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا ماضی کی کچھ یادیں ہیں؟ تو اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا آج سب کچھ ہے, گاڑیاں, بنگلے, فیکٹریاں, لیکن آج ماں نہیں ہے. انسانی فطرت آرزو کرتا ہے انسان. میں 1997 میں قبلہ مصطفی صاحب کے پاس آیا اور میری والدہ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹے آرزو ہے کہ جس طرح یہ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے قبلہ کی طرح لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناؤ. 2 سال بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئی, جان جانے آفرین کی سپرد ہوئی. ہم راضی بر رضا ہیں, سر تسلیم خم. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان, جو بھی ہے اس کو فنا ہے. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں, ہر ایک نے چلے جانا ہے, بالآخر ہم نے بھی چلے جانا ہے. لیکن جانے والے دکھی بڑا کر جاتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. 2 سال, میری 12 سال عمر ہوگی اس وقت, 13 سال ہوگی یا 14 ہوگی, تو انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا اور وہ خواب تھا ان کا. آج میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں, بڑے بڑے اچھے لوگوں میں یہ علماء ہمارے سر کا تاج ہے, ان کی موجودگی میں میرا بیان کرنا یہ میرا فخر اور اعزاز ہے. لیکن یہ آنکھیں کبھی کبھی ڈھونڈتی ہیں اس بوڑھی ماں کو کہ کاش کہ میں لوگوں سے مخاطب ہوں, میرے ابا جی سامنے بیٹھے ہوں, میرے ماں جی پردے کی اوٹ میں ہوں اور میں رسول اللہ کی باتیں سناؤں اور میرے والد سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ کہیں. میرا قد بڑھے گا, میری ماں میرے لیے دعائیں کرے, میرا اعزاز ہے. انسان کی فطرت ہے, وہ ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو, کاش کہ آج وہ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. اور یار حضور کمی محسوس ہے. حضور کی والدہ کب بچڑی؟ جب 6 سال عمر تھی. ابوا کا ٹیلا آیا, سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوگی, بخار تلخ تھا جس نے سیدہ آمنہ کی جان لے لی. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, اور سیدہ آمنہ اپنے بیٹے میں خوب سی جاتی ہے. 2 باتیں کی, پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹے کلو حین میت, کلو جدید بالن, کلو کبیر یفنا, وانا میتۃ وذکر باقن وولدت طہرا. فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں, لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا, وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی کہیں فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹ گئے, لپٹ کے رونے لگے اور فرماتے امی آپ کیوں نہیں بولتی, آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ہنستا چمن خاموش ہے. جانے والے نہیں لوٹ کر آتے دوست, کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں, خوشبو ہوتے ہیں, پاس پاس رہتے ہیں. حضور ماں سے لپٹ کے روئے, پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی, پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے ماں جی کی قبر کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مقام بدر سے 85, مستورہ سے 25. ہم پہلی دفعہ جب حاضر ہوئے رات 1:45 بجے, پہاڑ کے نیچے تھے, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو ایسے لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے. جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آج بھی سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے جب نیچے اتری تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی, میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں. ام ایمن کی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا.
آقا فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج مصلی پہ کھڑے ہیں اور وہ یادیں، بچپن کا پیار، ماں سے بچھڑنا یاد آیا کہ میں 6 سال کا تھا اور ماں وقت رخصت مجھ سے محبت اور پیار کی کہانی چھیڑ کے بیٹھی تھی، اور بچھڑتے ہوئے وہ کلمات یاد آ گئے کہ ہر نئی چیز نے پرانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں ذکر باقی رہے گا. بچھڑی ماں کی وہ باتیں یاد آئی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور صحابہ کو کلام کیا. فرمایا صحابہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد، بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. دوستو یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر کرو اور ان کی زندگی میں کرو. دوبارہ نہیں آئیں گے یار. ہمیں یہ غلطی لگی ہے، بعض کا اولاد سمجھتی ہے کہ اب ہم ان کے سارے معاملات دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے 500,000 کے بھوکے ہیں، انہیں آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ پیسہ آپ پہ ہی لگایا ہوتا ہے. انہیں پیسے کی ضرورت نہیں دوستو، انہیں صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا آپ اپنے والدین کو ٹائم دیا کریں. آپ 1 گھنٹہ کم از کم مختص کریں کہ یہ وقت ہمارے والدین کا ہے، اس میں ہم نے ان کے پاؤں دبانے ہیں، گپ شپ لگانی ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے. تو یقین جانو یہ کبھی بھی نہیں مریں گے. یہ مرتے اس وقت ہیں کیونکہ ہمارے رویے ہیں نا، گزرتے بس السلام علیکم، کام سے واپس آئے تو سلام لے کے سیدھے حجرے میں چلے گئے. آپ صرف انہیں وقت دینا شروع کر دیں. ان کے لیے تحائف لایا کریں، کبھی کپڑے لے آئے، کبھی پھول لے آئے، کبھی انہیں اپنے ساتھ لے کے کھانا باہر سے کھلایا.